360 स्टोरीज। कमरे की पुरअसरार खिड़की। नूर साहब के कमरे के उकब में एक खिड़की खुलती थी। खिड़की के पार हद निगाह एक वसी व अरीज सरसब्ज़ो शादाब कुशादा कब्रिस्तान था, जिसका नाम जन्नतुल फरदौस था। यहाँ हर तरफ रंग बिरंगे फूल अपनी बहार दिखाते थे। मोतिया, मूंगरा, चंबेली, मरवा, रात की रानी, दिन के राजा की भीनी भीनी खुशबू, कब्रों पर पड़े ताज़ा गुलाब, ताज़ा कब्रों से उमटी काफरी खुशबू, लोबान की अगरबत्तियों की महक और गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू के साथ मध्यम होकर फिजा में एक पुरअसरार व लतीफ़ सा सहर तारी कर देती थी। सिकवत में उलझन दिखाई देता। इन खुशबुओं से नूर साहब का कमरा हर वक्त मतर रहता। ज़मीन पर गोया जन्नत का सा गुमान होता। नूर साहब रोज़ाना फजर के बाद ये खिड़की खोलते और फिर ज़िक्र व अस्कार और चाशत की नमाज के बाद सूरज की तमाज़त महसूस होते ही खिड़की बंद और पर्दा गिरा देते। फिर ये खिड़की सरशाम ही खुलती। नूर साहब की ओआइल उम्री ही से एक तमन्ना थी कि इनका एक छोटा सा खूबसूरत सा घर हो। घर के ओस में एक अलहदा कमरा हो। कमरे के ओप की खिड़की खूबसूरत बाग में खुलती थी, मगर ज़िंदगी कारोबारी झिमरोक्स में गुजरती चली गई। फुर्सत मिली ना ही। इस्तेआद जवानी में जो कमाया वो खर्च कर दिया। फिर इसी दौरान 4 बच्चियों को अल्लाह ताला ने खुश असलूबी से शादियां करवा दी। बच्चे पढ़ लिख कर बसर रोज़गार हो गए। शबाब अपना जोबन बताकर रुखसत हो चुका तो पीराना साली दरवाज़ा खटखटाने लगी, मगर खिड़की वाले घर की आरज़ू दिल ही दिल में जवान हो रही थी, बल्कि मचलने लगी थी। जो कुछ पसंदाज किया था इतना न था कि अपने ख्वाबों का मस्कन तमीर कर सकें, जो अपने दामन में वसी बाग भी रखता हो। एक शब दोनों मियाँ बीवी इसी शीशवा पंच और जोर तोड़ में मसरूफ़ थे कि इनका बड़ा बेटा डॉक्टर फ़खर, जो कि शहर का मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट था, कमरे में दाखिल हुआ। फ़खर अपने बाप का फ़खर था, इनकी उम्मीदों का मरकज़ और तमन्नाओं का महवर। फ़खर बहुत ही सआदतमंद और फरमाबरदार बेटा था। अपने माँ बाप की खुशी ही में अपनी खुशी ढूंढता। इसको अपने बाप के सपने पूरा करने की फ़िक्र दामन गिर रहती थी। फ़खर ने कुछ देर अपने बाबा की हल्के हल्के टांगें दबाईं और फिर बताया कि मेरा दोस्त अपना घर बेचकर इंग्लैंड शिफ्ट हो रहा है टाउन हॉल से। नीचे ड्राइंग, डाइनिंग, वसी लॉन्च और एक अलग थलग कमरा, जिसकी खिड़की वसी व अरीज सरसब्ज़ो शादाब बाग में खुलती है। कीमत बहुत ही मुनासिब है। अल्लाह ने चाहा तो बआसानी इंतज़ाम हो जाएगा। अदायगी के लिए मोहलत भी मिल जाएगी। दोस्त को कोई जल्दी नहीं है। मकान बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बाबा के तकलीर को हकीकत का रूप दे गया हो। बस ज़रा सा मसला है, वो आप चलकर खुद देख लें। फ़खर कुछ कहते कहते रुक सा गया। नूर साहब की तो जैसे दिल की मुराद पूरी होती नज़र आई। बेटे का माथा चूमा और इसे गले लगा लिया। अगले दिन पूरी फैमिली घर देखने गई। घर क्या था? बिल्कुल नूर साहब का सपना हकीकत का रूप दहाड़े खड़ा था। सब चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट थीं। अलहदा कमरा, कमरे में उपबी खिड़की, खिड़की में से झांकता सरसब्ज़ो शादाब जन्नत नज़ीर बाग। मगर जो बात बिल्कुल गैर मतवक्को थी वो था बाग से जुड़ा कब्रिस्तान। बस ये महल का कब्रिस्तान कतई इजाफी था, जो सपनों में भी कभी शामिल ना रहा था।
یہی وہ بات تھی جو فخر نے گول کر دی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر نور صاحب کو یکدم جھٹکا لگا، مگر لب فک 2 ہاتھوں کے فاصلے پر چھوڑنا بھی گوارا نہ تھا۔ بیگم نے دبے لفظوں میں خوف کا احساس دلایا، مگر نور صاحب فیصلہ کر چکے تھے۔ یوں سمجھے کہ ایک نئی دنیا نور صاحب کی منتظر تھی۔ بابا کلندر کہتے ہیں کہ جس چیز کو ہم موت کہتے ہیں اس میں بھی ایک وسیع دنیا آباد ہے۔ اس دنیا میں بھی زندگی اپنے تمام رنگوں کے ساتھ حرکت میں ہے۔ ہم نے چونکہ اس کو خوف کی علامت بنا دیا ہے، اس لیے اندھیرے میں روشن یہ دنیا ہم پہ منکشف نہیں ہوتی، لیکن ایسے واقعات اکثر و بیشتر پیش آتے رہتے ہیں جب کشور ظلمات کے مظاہر کے ادراک کا احساس ہونے لگتا ہے۔ نور صاحب کے اندر بھی یہ احساس جنم لینے والا تھا۔ چند ہی دنوں میں ضروری مرمت رنگ و روگن کروا کر وہ سب نئے مکان میں منتقل ہو گئے۔ نئے مکان میں منتقلی کے بعد اگلے دن انہوں نے قرآن خوانی کا اہتمام رکھا۔ فخر نے قریبی مسجد سے طلباء کو قرآن خوانی کے لیے مدعو کرنا چاہا تو معلوم ہوا کہ یہاں صرف مسجد ہے، مدرسہ نہیں۔ 25-30 سال پہلے ایک قاری صاحب نے مدرسہ بنایا ہوا تھا، مگر لینڈ مافیا نے اسے ملیا میٹ کر دیا تھا۔ قاری صاحب اور ان کے کئی شاگرد بلڈوزر کی زر میں آ کر شہید ہو گئے تھے۔ حیرت انگیز طور پر ان کی قبریں بھی اچانک ہی مدعو ہو گئی تھیں۔ خیر، گھر والوں نے طے کیا کہ فیملی اور دوست احباب ہی مل جل کر قرآن خوانی کر لیں گے۔ عصر تا عشاء کا وقت طے ہو گیا۔ عصر کے وقت سے کچھ دیر پہلے نور صاحب اپنے کمرے میں اپنی تیاریوں میں مصروف تھے۔ سفید لباس زیب طنز کیا، اسے عطر عود و عنبر جو ان کی ہمشیر خاص طور پر ان کے لیے بازار جنت بکی سے لائی گئی تھی، خوشبو سے بسایا ہی تھا کہ اچانک ان کا گول مٹول سا لاڈلا پوتا تیمور کمرے میں آ گیا۔ اس نے کمرے کی عقبی کھڑکی جھٹ سے کھول دی اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ کھڑکی کھلتے ہی پورا کمرہ گلاب اور موتی کی خوشبو سے مہکنے لگا۔ نور صاحب نے لاڈلے پوتے کو پیار بھری نظروں سے دیکھا، مگر وہ تو کسی اور ہی دنیا میں مگن تھا۔ اس کی گول مٹول آنکھیں پورے کمرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اچانک کہنے لگا کہ دادا جان، وہ دیکھیں، موٹا سا بچہ مجھے دیکھ کر کتنا خوش ہو رہا ہے، اس کو اندر بلا لیں، میرا دوست بنے گا، میں اس کے ساتھ کھیلوں گا۔ دادا یہ دیکھیں، اس بچی کو، یہ میرے ٹوائز سے کھیل رہی ہے۔ نور صاحب نے حیرت سے کھڑکی کے پار دیکھا، کمرے میں نظریں دوڑائیں، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ اب بھی وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھے کہ تیمور نے ایک اور دھماکہ کر دیا۔ دادا جان، وہ دیکھیں، بوڑھے قاری صاحب اور بہت سے ننھے ننھے طالب علم سفید ٹوپی اور سفید کپڑے پہنے سپارے ہاتھوں میں لیے ہمارے گھر آ رہے ہیں۔ نور صاحب کچھ نہ دیکھتے ہوئے بھی بہت کچھ سمجھ گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ بچے معصوم ہوتے ہیں، ان کے اور پاکیزہ روحوں کے درمیان حجاب کے پردے حائل نہیں ہوتے۔ تیمور کو تو پیار سے بلا پھسلا کر زبردستی اندر دادی کے پاس بھیج دیا، مگر خود کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ اسی دوران عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ نماز کی ادائیگی کے فوری بعد کسی انجانے خیال سے فخر کو بلایا اور چند ضروری ہدایات دیں جو اس نے پوری توجہ اور ادب سے سنی۔ فخر نے 2 ڈیکے قورمہ و بریانی کی مزید آرڈر کر دیں، ساتھ میں مٹھائیاں، گلاب جامن، رسگلے، چمچم کلاکند اضافی آرڈر کر دیں۔ لوبان کی اگر بتیاں منگوا کر گھر میں سلگا دیں۔
کچھ ہی دیر میں گھر میں لبان کے ساتھ ساتھ کافور اور تازہ گلاب کی پتیوں کی انجانی مدھم خوشبو بھی خود بخود مہکنے لگی۔ گھر بھر میں ایک انہونی سی چہل پہل محسوس ہو رہی تھی، جبکہ مہمانوں کی آمد تو ابھی شروع بھی نہیں ہوئی تھی۔ اگست کے عالم میں جس میں بھی عجب ٹھنڈک سی نور صاحب کے وجود میں اترتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ قرآن خوانی جاری تھی کہ یکدم بجلی چلی گئی، سناٹا طاری ہو گیا۔ سناٹے میں ہلکی سی آہٹ ہوئی، دھیرے سے مرکزی دروازہ کھلا۔ سفید براق لباس اور سرخ عمامے میں ملبوس ایک انتہائی نورانی شکل و صورت کے بزرگ اندر داخل ہوئے۔ ایک نور کا عالم ان کے گرد طواف کر رہا تھا۔ بجلی گئی ہوئی تھی، مگر اچانک فانوس پوری آب و تاب سے روشن ہو گیا، جیسے اچانک 440 واٹ کا ہائی وولٹیج آ گیا ہو۔ یہ دیکھ کر نور صاحب کو حیرت کے جھٹکے لگ رہے تھے، مگر انہوں نے خود پر قابو رکھا۔ بزرگ نے عربی لین میں تلاوت قرآن شروع کر دی۔ لہجہ ایسا شیریں تھا کہ ماحول پر ایک پرکیف وجب طاری ہو گیا۔ وقت جیسے تھم سا گیا۔ حضرت نے گلوا گیر لہجے میں دعا فرمائی۔ جب شہداء کی مغفرت کی خصوصی دعا ہوئی تو ہلکی ہلکی سسکیوں سے کمرہ گونجنے لگا۔ اسی دوران میں مغرب کی اذان کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ بزرگ یکدم اٹھ کر جانے لگے۔ ان کے اٹھتے ہی ایسا محسوس ہوا جیسے فضا میں ارتعاش سا پیدا ہو گیا ہو۔ نور صاحب نے بے اختیار مصافحے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ حضرت نے مسکرا کر مصافحہ کر لیا۔ ان کی نظروں کی گہرائی اور ہاتھوں کی یک ٹھنڈک نور صاحب کو اپنی ریڑھ کی ہڈی سے ہوتی ہوئی روح تک اترتی محسوس ہوئی۔ نور صاحب کی نگاہیں عین اس لمحہ وہاں موجود جمعہ خان کی نظروں سے چار ہوئیں۔ ان میں عجیب الجھن سی دکھائی دی، جسے نظر انداز کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ نماز فجر کے بعد جب نور صاحب چہل قدمی کے لیے قبرستان کی طرف نکلے تو جمعہ خان دبے دبے قدموں ان کے پیچھے آ گیا۔ جمعہ خان بوڑھا بلوچ گھوڑ کن تھا، جو چند ہی دنوں میں نور صاحب کا پکا دوست بن گیا۔ جمعہ خان نے دھیرے سے بتایا کہ جو بزرگ کل شام آپ کے گھر تشریف لائے تھے وہ وہی قاری صاحب تھے جو 20-25 سال پہلے مدرسہ چلاتے تھے اور شہید ہو گئے تھے۔ نور صاحب کی ریڑھ کی ہڈی تک میں سنسناہٹ محسوس ہونے لگی۔ قرآن پاک میں سورۃ ال عمران کی آیات ذہن کے نہان خانوں میں جگمگانے لگی۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ان کو مردہ ہرگز گمان نہ کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں روزی مل رہی ہے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ باغیچے کی کھڑکی کا سپنا انہیں کسی اور پیر دنیا سے جوڑ چکا ہے۔ اس جوڑ میں نور صاحب خود، تیمور اور جمعہ خان ان کے ساتھی تھے۔ پھر تو یہ روز کا معمول بن گیا۔ چھوٹے موٹے واقعات ان کی زندگی کا حصہ بنتے چلے گئے۔ ہر جمعرات کو گھر میں روح پرور محفل کا انعقاد ہونے لگا، جس کی خاص بات یہ تھی کہ جب پورے علاقے کی بجلی بند ہوتی، نور صاحب کا گھر بکا نور بنا ہوتا۔ نئے گھر میں منتقل ہوتے 5 ہی ماہ گزرے تھے کہ اچانک ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے نور صاحب کی زندگی کو یکسر بدل ڈالا۔ دسمبر کی سرد اور اندھیری رات تھی۔ ایسی سرد راتیں کراچی والوں کے نصیب میں کم ہی آتی ہیں۔ نور صاحب لحاف اوڑھے سو رہے تھے۔ سونے سے پہلے ان کا معمول تھا کہ آیت الکرسی پڑھتے اور کھڑکی کی چٹکنی لگانا نہ بھولتے۔ اس روز بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ رات کے آخری پہر
نور صاحب کو کمرے میں تپش سی محسوس ہوئی، جیسے کہیں آگ جل رہی ہو۔ وہ گرمی سے پسینے میں شرابور ہو گئے۔ لحاف اتار دیا، اٹھ کے پنکھا چلانے کی ہمت ہوئی، نہ ہی جسم میں سکت تھی۔ لیٹے لیٹے استغفار کا ورد کرتے رہے۔ کھڑکی روشن تھی، جیسے قریب ہی آئل جل رہے ہوں۔ آہ و فان کی بولناک آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ پلنگ ہلتا محسوس ہو رہا تھا۔ خوف سے دم نکلا جا رہا تھا کہ اسی خوف کے عالم میں کہیں دور سے اذان کی صدا بلند ہوئی۔ یکدم گرمی جیسے فضا ہو گئی۔ موسم ویسے ہی یکبستہ ہو گیا جیسے اس کو ہونا چاہیے تھا۔ نور صاحب فوراً کلمہ استغفار پڑھ کر اٹھ بیٹھے۔ بے ساختہ ان کی نظر کھڑکی پر پڑی جو چوپٹ کھلی تھی۔ سرد موسم میں بھی ماتھے پر پسینے آ گئے۔ وضو کر کے قبرستان میں بنی کچی سی مسجد میں نماز کے لیے جا پہنچے۔ نماز کے بعد ذکر و اذکار سے فارغ ہوئے تو جمعہ خان سلام کے لیے آگے بڑھا۔ اس کے سپاٹ جھریوں زدہ چہرے پر وحشت و خوف کے سائے لرزاں تھے۔ چہل قدمی کے دوران وہ نور صاحب کے کمرے کی کھڑکی کی طرف ایک تازہ قبر پر پہنچ کر ٹھہر گیا۔ تازہ قبر پر دراریں ایسے پڑی تھیں جیسے حال ہی میں زلزلہ کا بھونچال آیا ہو۔ حاجی صاحب، یہ میت کل پرائیویٹ ہاسٹل والے لائے تھے۔ یہ کسی متعدی بیماری کا مریض تھا۔ گھر والوں نے تو تجہیز و تکفین میں شریک ہونے سے صاف انکار کر دیا۔ ہاسپٹل کا عملہ بھی اپنی جان بچا کر بھاگ گیا۔ جنازہ بھی نہیں ہوا۔ جاتے جاتے عملے کا ڈرائیور بات کر رہا تھا کہ یہ راجہ شاہد کی میت ہے۔ راجہ شاہد کا نام سن کر نور صاحب چونکہ ماضی کی کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ ماضی، حال اور مستقبل الگ الگ نہیں بلکہ مختلف کیفیات کا نام ہے جو وقتاً فوقتاً انسان پر طاری ہو جاتی ہے۔ راجہ شاہد ایک پراپرٹی ٹائکون تھا۔ وہ نور صاحب کے بچپن کا دوست رہا تھا مگر کینہ پرور، مکار و احساس فراموش شخص ثابت ہوا۔ اس نے نور صاحب کی وسیع داڑھی، نرم گفتاری اور اندھے اعتبار کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور ایک موقع پر تو نور صاحب کی تمام جائیداد اور کاروبار پر بھی قابض ہو گیا، جس کے باعث نور صاحب طویل عرصے سخت مالی مصائب سے دوچار رہے تھے۔ بیواؤں، یتیموں کی جائیداد پر قبضہ کرنا راجہ کا محبوب مشغلہ تھا۔ بددعائیں، سسکیاں سب اس کے لیے ہیں معنی تھیں۔ راجہ کا ایک ہی تکیہ کلام تھا جو وہ لوگوں پر اپنی خدا خوفی کا بھرم قائم کرنے کے لیے بولتا۔ مجھے اپنی قبر پر بھی جانا ہے، کہتا تو وہ سچ تھا مگر حق کو دل سے مانتا نہ تھا، جس کا انجام نور صاحب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا۔ ان کی آنکھوں میں نمی تیز ہو گئی۔ جمعہ خان کے ساتھ مل کر فاتحہ خوانی کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور ایک سرسبز ٹہنی قبر میں پیوست کر دی۔ جاتے جاتے ہلکے سے قبرستان کے سرہانے جا کر بولے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ بھی تمہیں معاف کرے۔ انہوں نے سوچا شاید اس طرح کچھ اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ نور صاحب کے دماغ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جگمگا رہا تھا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ نور صاحب کے کمرے کی اوپری کھڑکی اب شب بھر کھلی رہتی ہے کیونکہ مستقبل میں اس دنیا اور ایسی بے شمار دوسری دنیاؤں کے اسرار و رموز اسی کھڑکی کے رستے نور صاحب پر آشکار ہوتے تھے۔